السلام علیکم. میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول MFS اسکول. Introduction. My dear student, hope you are quite well and safe in your homes. My dear student, as you all know that I sent you your 2 videos of month of August. Now it is your 3rd video. In this video I tell you and explain you about your next 2nd chapter एहतराम इंसानियत. प्यारे बच्चों, आपको मैं इससे पहले 2 वीडियो सेंड कर चुकी हूँ जिसमें आपके सबक नंबर 1 हम की तशरीह और आपको एक्सप्लेनेशन दी थी. इसके बाद के चैप्टर में मैंने आपको आपके जितनी भी इस चैप्टर में मार्क्स हैं उनके बारे में बताया था. माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको मंथ ऑफ अगस्त के 2nd चैप्टर एहतराम इंसानियत के बारे में बताऊंगी. Dear student, first of all, you have to open your book, page number 7. आपके सामने जब आपकी बुक खुली होगी और मैं उसको रीड कर कर आपको एक्सप्लेन कर रही होंगी तो ये आपके लिए इजी होगा कि आप ईच एंड एवरी वर्ड के मीनिंग समझ सकें. माय डियर स्टूडेंट, हम लोग आजकल दोबारा वीडियो बेस्ड लेक्चर दे रहे हैं. नाउ वी कम टू आवर लेसन एहतराम इंसानियत. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी बेटा कि एहतराम इंसानियत के मतलब क्या हैं, इसका मफहूम क्या है. एहतराम क्या होता है? किसी की इज़्ज़त करना, किसी को इज़्ज़त देना. और इंसानियत ज़ाहिर बात है कि हम अल्लाह के पैदा किए हुए जो बंदे हैं उनके जो हकूक़ हैं, जो फ़राइज़ हैं उनको अच्छी तरीके से अंजाम देना और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में बसने वाले जिस इंसान का जो भी हक़ है उसको अदा करना. तो बेटा एहतराम इंसानियत जो कि आपके चैप्टर का नाम है उसका ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं जिस मर्तबे पे यानी कि माँ बाप बहन भाई रिश्तेदार पड़ोसी दोस्त अहबाब सब के कुछ न कुछ हकूक़ हैं हमारे तय, उसे अदा करना, उनको पूरा करना ये हम सब पर फ़र्ज़ और लाजिम है. क्योंकि बेटा ये बात हमें कुरान से मालूम हुई है और कुरान ही हमें ये बात सिखाता है कि अल्लाह ताला हकूक़ुल इबाद यानी कि बंदों के हकूक़ के बारे में जो पकड़ होगी उसमें वो किसी की कोई बख्शिश नहीं करेगा. अपने हकूक़ अल्लाह के जो हैं, जो कैसे कि नमाज रोज़ा हज ज़कात वग़ैरह, वो कहता है मैं अपने हकूक़ में तो अल्लाह को ये होगा इख्तियार कि वो अपने हकूक़ में किसी को माफ़ कर दे, किसी को माफ़ ना करे. लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें हकूक़ है कि बंदों के हकूक़ इबाद को पूरा करना सब पर लाजिम व मलज़ूम है. क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदे बशर को दुख देने वाले को कभी भी पसंद नहीं करता और उसका यही फरमान है कि मेरे बंदों से मोहब्बत करो तो गोया तुम मुझसे मोहब्बत करोगे. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हमको यही दर्स है कि हम हकूक़ुल इबाद में पूरे उतरें. हकूक़ अल्लाह नमाज रोज़ा हज ज़कात हम पर वाजिब हैं, हम पर फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अदा करें. इसके साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि हम हकूक़ुल इबाद अदा करें.
So now come to our chapter. ہم اپنے چیپٹر کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. اشرف المخلوقات سے مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے اونچا درجہ انسان کا ہے، کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے حسین اور عظیم تخلیق ہے. کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ خوبصورت اور ایک بہت ہی پیاری تخلیق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت پیارا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں. اب جب بیٹا ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس میں سب سے پہلی بات جو آتی ہے کہ اسی تمام مخلوقات پر کیوں ترجیح دی گئی ہے، وہ اس کی عقل سلیم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا کی ہے کہ وہ اچھائی برائی میں تمیز کر سکے، اچھے برے کو دیکھ سکے، اس کے بارے میں فیصلہ کر سکے. ان میں ایک ادب و احترام بھی ہے. یہی بات ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے ادب و احترام کا مادہ رکھا ہے. ظاہری بات ہے جانوروں میں حسب مراتب نہیں ہوتا، یعنی کہ ان کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ یہ میرا باپ ہے تو مجھے اس کی عزت کرنا چاہیے، یہ میری ماں ہے تو مجھے اس کی عزت کرنی چاہیے. نہیں، جانوروں میں ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں، انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے عزت، ادب و احترام کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اظہار و محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے. اب یہاں آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں، یعنی کہ انسان کے اندر اظہار قربانی کا، محبت کا اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے. وہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی بہنوں پہ کوئی مصیبت ہے تو وہ اس کے پہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. وہ اپنے بہن بھائیوں، ماں باپ، ملنے والے رشتہ دار، دوست احباب سے محبت کا جذبہ رکھتا ہے، اور ہمدردی کا جذبہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہے اس کو انسانیت کی معراج پہ لے جاتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی ایک انسان کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو دوسرے انسان کو اس کی تکلیف لامحالہ ہوتی ہے. بیٹا آپ بھی یہ بات فیل کریں کہ جب ہم کبھی کسی کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں کو چوٹ لگ گئی ہے، بہت بری چوٹ لگی، بہت زیادہ خون نکلا، تو ہمارے ایک جھرجھری سی ہمارے بدن میں آتی ہے. یہ اس جذبے کی وجہ سے آتی ہے جو کہ ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے. ایک غیر کے بارے میں بھی سن کر ایسی بات ہمارا دل کانپ جائے، ہمارا جسم لرز جائے، ہمارے اندر جھرجھری سے آ جائے، تو اسی وقت جان لینے چاہیے کہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہمدردی کا جذبہ موجود ہے. احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق، رنگ و نسل اور بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کرے. اب بیٹا یہاں آپ کو احترام انسانیت کی بہت ہی واضح تشریح کر دی گئی ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق، یعنی کہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مقابلے کے رنگ و نسل یا بلا امتیاز مذہب و ملت احترام کریں. یعنی کہ ہمیں ہر ایک کا احترام کرنا لازم ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، یہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا مذہب کیا ہے. نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق و خدا کی جو جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے جو احترام اور عزت رکھی ہے اس کا پورا کرنا ہم سب پر واجب ہے. اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی محبت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ بتا دیا ہے کہ وہ انسان کو بہت زیادہ محبت دے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ان کی خدمت کرے اور ان کے لیے اچھا سوچے. بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جو حق ہے
وہ برابر کا رکھا ہے، اس میں اس نے کسی کو فوقیت نہیں دی سوائے ماں باپ کے۔ دین اسلام امن و سلامتی کا علم برادر ہے۔ دین اسلام جو ہے امن اور سلامتی کا علم برادر ہے، یعنی کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں امن اور سلامتی پیدا کرو، اسی لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ان سب باتوں کو چھوڑ کر کہ کون گورا ہے، کون کالا ہے، کون کس مذہب کا ہے، ہمیں احترام انسانیت کی تعلیم ہمارے مذہب سے ملتی ہے۔ اس زمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری کتاب ہے، اس میں ہماری زندگی کے اول سے لے کر آخری دن تک کے تمام باتیں بیان کر دی گئی ہیں، اور اس میں صاف صاف کھول کر ہر ایک کے حقوق و فرائض کا ذکر کر دیا گیا ہے، جس نے انسانی زندگی کی عظمت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا۔ اب یہاں کتنی اچھی بات ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی ہے کہ کسی ایک انسان کی عزت کے پامال کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک انسان کی عزت کری تو اس سے آپ نے پوری انسانیت کی عزت کے پامال کیا۔ ظاہری بات ہے، ایک انسان ہوتا ہے دوسرے انسان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، کسی کا بھائی ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا دوست ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم کسی ایک فرد کی عزت کو پامال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کئی لوگوں کو دکھ دیا، ہم نے کئی لوگوں کی انسانیت کی جو ان کو ایک فوقیت دی گئی ہے اس کو پامال کر دیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ تقوی کا مالک ہو۔ کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ کوئی آدمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ بیٹا، یہ تمام باتیں ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ملتی ہیں کہ ہمیں ہر انسان کی عزت و تعظیم کرنی چاہیے۔ یعنی کہ انہوں نے سب بتا دیا، کسی گورے کو، کسی کالے پر، کسی عربی کو، کسی اجمی پر کوئی بھی فوقیت حاصل نہیں۔ نبی کریم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب جب ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات جو ہے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ لگتی ہے۔ انہوں نے کبھی اپنے اخلاق کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آپ نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور نہ کسی کی مدد کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتا۔ یعنی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اگر کوئی ایسا وقت آتا کہ کسی کو مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کافر ہو یا مشرک ہے یا مسلمان ہے، وہ بلا امتیاز اگر جہاں بھی ان کی مدد کی ضرورت پڑتی اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ نے احترام انسانیت کا پیکر عظیم ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہمارے رسول کی ذات سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، وہ ہمارے اللہ کے پیارے ہیں۔ ان کی ذات جو ہے اس نے احترام انسانیت کا عظیم پیکر اور عظیم شاہکار ہیں۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارث کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سردار نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم ہیں، لہذا آپ نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کروا دیا۔ اب اس سے بڑا آپ
کون سا ایسی مثال چاہیں گے، ایسی کون سی مثال چاہیں گے جس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو کہ ایک اعلیٰ نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر بھی کوئی اتنے اچھے اخلاق کا اوصاف کا مالک ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ شہر طائف میں وہاں کے سردار نے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا اور آپ کو پتھروں سے اس قدر زخمی کیا کہ آپ لہو لہان ہو گئے، لیکن اس پہ بھی سبحان اللہ، قربان جائیں ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پر کہ انہوں نے انہیں بھی معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر دشمن سے گن گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہاں نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان فرمایا۔ یہاں پر بھی بیٹا اس واقعے سے بھی کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بلندی کا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں احترام انسانیت کس قدر تھا، کس قدر وہ انسانیت کا احترام کرتے تھے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر وہ فاتح بن کے لوٹے، یعنی کہ کامیاب ہو کے لوٹے، تو اس وقت سمجھے کہ ٹوٹل ان کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کسی بھی دشمن سے، کسی بھی کافر سے بدلہ نہ لیا اور انہیں معاف کرتے ہوئے احترام انسانیتی ایک عظیم مثال قائم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احترام انسانیت کا درس دیتے ہوئے لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی۔ اب یہاں دیکھیں کس قدر انسانیت کی احترام کی مثال ہے کہ آپ نے لونڈیوں غلاموں کو بھی اس سے آپ نے کم نہ سمجھا، بلکہ آپ نے بھی ان سب کے ساتھ حسن سلوک کیا اور ان لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اپنے غلاموں کا خیال رکھو اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ یہاں دیکھیں ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہیں اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان کو اس قدر پیسا جاتا ہے، کوئی خیال نہیں کیا جاتا کہ وہ کتنی بساط کا کام کر سکتے ہیں، بس ان پہ ایکسٹرا برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ بس آپ نے یہ بات کرنی ہے تو کرنی ہے۔ ذرا خیال نہیں کیا جاتا کہ ان کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اس چیز کو پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، لیکن نہیں، مالک ہیں، ان کا اختیار ہے، اس لیے اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو بہت زیادہ پیسا جاتا ہے اور ان سے ایکسٹرا ورک لیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی غلام سے بھی ترش لہجے میں بات نہ کی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کے حلقے میں تشریف فرما تھے کہ مدینے کی ایک غریب لونڈی آئی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور اس لونڈی کی بات سنی۔ بیٹا یہاں پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اوصاف کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ کبھی بھی نوکر اور مالک میں تفریق نہیں کرتے تھے۔ اگر ایک ادنا سے ادنا غلام بھی ان کے پاس اپنی کوئی شکایت لے کے پہنچتا، اپنی کوئی ایک عرض لے کے پہنچتا، تو حضور ان پر توجہ دیتے اور بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے۔ معاشرے میں ہم پر بہت سے لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، خاص طور پہ والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، ان بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، اساتذہ کے حقوق وغیرہ۔ احترام انسانیت کے زمرے میں ان تمام حقوق کا احسن طریقے سے ادا کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بیٹا یہ لائنز آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ اس دنیا کے ہر فرد کا، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا، ہر فرد کا ہم پر کچھ نہ کچھ حق ہے اور ان حقوق کا صحیح طریقے سے ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اسے روگردان ہوں گے، اپنے والدین کے حقوق کو پورا نہیں کریں گے تو ہم گناہ کریں گے۔ اسی طرح اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو ستائیں گے تو بھی یہ گناہ میں شامل ہو جائے گا۔
اس لیے ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس فرد کا ہم پہ جو حق دیا گیا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ خبردار راستے میں نہ بیٹھنا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کبھی مجبوری ہو تو